बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस शोर का तो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बड़े को अजीब व गरीब बच्चे रहते हैं और इतना शोर होता है कि मेरी वीडियो में लोग मेरी वीडियो की बातें तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से सुनते हैं और ऊपर से पीछे से जो शोर आ रहा होता है ना, तो मुझे लगता है वो सारा ध्यान उनका शोर की तरफ चला जाता होगा। एनीवेज, मैं आज बात करूंगी हिजाब के बारे में, जो अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है। और हिजाब को लेके पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस हिजाब का सही इस्तेमाल, इस हिजाब का सही मायने हम खुद मुसलमानों को आज तक समझ में नहीं आया। हमने सिर्फ जो है वो औरतों के ऊपर ये बता दिया कि अल्लाह ने कहा है कि सर से पांव तक अपने आप को ढक लो और अपने आप को उसके ऊपर मुसल्लत करवा के औरतों को खुद जो है वो जनाकारियाँ करने वाले मर्दों ने औरतों के साथ ये सब कुछ किया और औरतें जो है वो अपनी फैंटेसी में जीने लगी और उनको ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया है कि अब जो है औरत का कोई भी उसका दूसरा रास्ता नहीं है कि वो बस हिजाब में ही रहें। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि ईरान में जो है वो हिजाब जलाया गया। औरतें जो थी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिबेलियन हो गई कि हमें जो है ये क्यों ज़बरदस्ती के हिजाब कराए जा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हिजाब के मायने, हिजाब का अल्लाह ताला ने क्या तस्करा किया है कुरान में, हिजाब क्यों नेसेसरी है औरत के लिए। ये सारी चीज़ें तो गई एक तरफ, सिर्फ उनको भेड़ बकरियों की तरह जो है पीछे से धुर्रे लगाकर और उनको बता दिया गया कि तुमने जो है ये चीज़ करनी है, चाहे सब दुनिया एक तरफ हो जाए, तुमने ये करना है। अब उससे हुआ ये कि आधी औरतें बिना हिजाब, आधी औरतें कैसी और आधी औरतें कैसी, और सबको देखकर जो है वो कुछ औरतों के दिमाग खराब हो जाते हैं और वो पागल हो जाती हैं, तो वो फिर हिजाब में ही जो है वो हिजाब से बाहर हो जाती हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो मेंशन किया है, लिटरली औरत और मर्द दोनों को, ये बात हमेशा याद रखें, सिर्फ औरत को नहीं। अल्लाह ताला ने हिजाब का मतलब है शर्म, हया, और है जिसको अल्लाह ताला ने बाकायदा मुसलमान मर्द और औरत पर लागू किया है, और वो है उसकी हया, उसकी पाक दामनी। तो पाक दामनी के लिए सिर्फ औरत ही नहीं आती है, पाक दामनी में मर्द पहले है, बाद में औरत है। क्योंकि देखें ना कि मर्द से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर अक्लमंद इंसान होगा तो वो अच्छी तरह समझ रहा होगा, और बाकी जो अक्लमंद नहीं है वो तो वैसे ही कुरान को नहीं समझ रहे। उसकी तबाही की जो हमारी वजह है ना, सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम जो है वो कुरान को नहीं समझते। हम सिर्फ वो उसको समझते हैं जो हमें डुगडुगी बजाकर बात बता रहे। अब वो अपने मतलब की बातें बता देते हैं, और वैसे भी औरतों के ऊपर हुक्मरानी जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्द हाकिम है, इन्होंने पकड़ लिया कि बस अब औरतों को पाँव की जूती बनाना है, औरतों को ही इस्तेमाल करना है, औरतों को ही पाँव की जूती बनाना है, और फिर अल्लाह का और रसूल का नौज़ बिल्लाह नाम लेके तो औरतों पे अपनी खुन्नस निकालनी है। ठीक है, उन मर्दों से हमारा माशरा भरा हुआ है। चंद वो मर्द जो अक्ल रखते हैं, जो औरत को अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं, यानी कि मर्द औरत, औरत मर्द दोनों अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। मैं उस बराबरी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बराबरी की, अस्तगफिरुल्लाह। मैं उस बराबरी की बात कर रही हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है और सूरह नूर में खास तौर पर फरमाया है। अल्लाह ताला ने दोनों मर्द औरतों को बताया है कि अगर तुम ये गलत काम करोगे तो तुम्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह की नज़र में पहले इंसान है, बाद में मर्द और औरत है। ठीक है, अल्लाह ने कहा है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, क्योंकि अल्लाह की नज़र में तो सब इक्वल ही हैं। अब हमारे माशरे में क्या होता है कि औरत को अपनी मन घड़त चीज़ें मिला मिलू के कुरान के साथ, नाउज़ बिल्लाह, और उसके तराजिम के साथ मिला मिलू के जो औरतों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, और औरतों के साथ जो उनका दिल कर रहा है ना वो रूल्स लागू कर रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें जो है ना वो फूट फूट के पैदा हो रही हैं, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ लिमिट हो रही हैं, वो बिल्कुल। और जो सराउंडिंग के लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ है ना, उनको एक ज़बरदस्त सा मौका मिल गया है ये मुसलमानों के अंदर फूट डलवाने का, और उन्होंने डलवा दी है। और अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो मुसलमान
لوگوں کا ہے اس دنیا میں، خاص طور پر اس یہاں کا، جہاں پر نہ مسلمان ہیں نہ ویسٹرن ہیں، دونوں کا مکسچر کچھ ہو گئے ہیں۔ آدھی عورتیں جو ہیں وہ ایسا حجاب کر لیتی ہیں جس میں صرف ان کی آئیز نظر آتی ہیں، اور ہاتھوں تک پہ گلوز ہوتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کہیں پر بھی منشن کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ابھار جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت بنائی ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ڈھانپ لیا کرو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں سے سینوں تک ڈھانپ لیا کرو، اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ تو اس کا صاف صاف سا یہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ تم لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کر رہا، اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے۔ اب دیکھ لو، ایک عورت جا رہی ہے بنا حجاب کی، ٹھیک ہے، اس کا پورا سب کچھ اس کا نمایاں ہے، اس کا حسن، اس کا سب نمایاں ہو رہا ہے، تو ہر شخص اس کو دیکھے گا، اور جب ہر شخص اس کو دیکھے گا تو مرد تو ہمارے معاشرے کے کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کر فوراً نظریں نیچے کر لیں گے اور لاحول باللہ پڑھ لیں گے، اور ان کو اپنی بیویاں یاد آ جائیں گی یا اپنی بہنیں یاد آ جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کے تو یہ والے مرد ہیں۔ تو اب آپ سوچیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ وہ اس طرح نکلے کہ کوئی اگر اس کی طرف نظر اٹھائے بھی تو وہ دوبارہ اپنی نظر نیچے کر لے، کیونکہ اس کے اندر تو کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ روز مرہ کے لیے زندگی میں باہر کسی کام کے لیے نکلتی ہیں تو آپ سمپل سادی سی اپنے آپ کو ڈھک کر نکلیں، زیادہ تر تو اپنے محرم کے ساتھ نکلیں، لیکن اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو اگر آپ اکیلی عورتیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو پورا ڈھک کر نکلیں۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کارٹون بن جائیں، صرف آنکھیں نکال لیں، گلوز پہن لیں اور یہ بتائیں کہ ہم ایک مسلمان عورت ہے۔ یہ سارا جو ایک خنس جو عورتوں نے اور ایسے مردوں نے مل کر نکالی ہے نا، تو اس سے ایسی کھچڑی بنی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور حجاب کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عورت کو کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو، اپنی آواز سے اس طرح بات نہ کرو کہ اس کا بار بار تم سے بات کرنے کو دل جائے، اپنی نگاہوں سے اس کو کوئی پیغام نہ دو۔ یہ ہے وہ حجاب جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اپنی اولاد، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، جب اس میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آنے لگے اور وہ تم سے کویسچن کرنے لگے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ باپ کو بیٹیوں سے کہا ہے فاصلے پر رہو، باپ اور بیٹی کے اندر لحاظ ہو، عزت والا، ایسا نہ ہو کہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے اور باپ اس کو سینوں سے لگا کے تو اس کے ہونٹ چوم رہا ہے، اس کے منہ چوم رہا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر ویڈیو میں نے دیکھا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ روٹی کو لوگ چوچی نہیں بولتے، سب عقل رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر قرآن سمجھنے کی بات آ جاتی ہے وہاں ہم ٹوٹل سمن اور بکمن بن جاتے ہیں۔ پھر ہم کچھ آیاتوں میں سے، چند آیتوں میں سے کچھ ورسز نکال کر ہم اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ گھماتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو لوگوں میں اور ہر جگہ، اور ٹک ٹاک پر چل رہی ہے، سنیک پہ چل رہی ہے، فیس بک پر چل رہی ہے، انسٹا پہ چل رہی، ہر جگہ ہم نے اپنے مرضی کی چیزیں نکال لی کہ اس سے صرف یہ مینشن کیا جائے کہ یہ چیزیں اللہ نے کہا ہے۔ اب اللہ نے کانٹینٹ تو آپ دیکھیں کہاں کہا ہے، کس جگہ کہا ہے، کب ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی، اس نے پورا ایک طریقے سے تم لوگوں کو لائف گزارنے کا بتایا، لیکن تم بندر والا حال کر دیا، تم نے اپنے آپ کو نوچنے والا۔ اب بندر کا گھر نہیں ہوتا تو وہ کسی کا گھر بھی نہیں رہنے دیتا، تو تم ایسے جو خوار لوگ ہیں نا، جو عورتوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ نافرمان جو لوگ ہیں نا، جس میں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو انہوں نے بڑی کھچڑی پکائی ہے اور انہوں نے ہی مذاق بنوایا ہے کہ لوگ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ ہمیں پتھر مارے اور ہم پر انگلیاں اٹھائیں، جبکہ باہر والے جو کہ مشرک ہو۔ میں نے ایسی بھی ایک بندہ ہے، وہ پٹھان ہے، اس کا عبد الرحمان کچھ ایسا نام ہے، جو بڑی اچھی ویڈیو لے کر آتا ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، تو وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ جو ہے ایک بندہ پہلے ایسا تھا اسلام سے پہلے، پھر اس نے اسلام قبول کیا، اچھا پھر اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے پورے طریقے سے اسلام قبول کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باہر والے تو جب تک ریسرچ نہیں کریں، جب تک ان کے یہاں پر کوئی بات جا کر بیٹھ جائے اور وہ نہ نکلے، جب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے وہ دیکھتے ہیں، وہ بھالتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی عمل کرتے ہیں۔ تو جب وہ اسلام کی پوری سٹڈی کر لیتے ہیں نا اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی کہہ کیا رہا ہے،
تب ان کو ساری بات سمجھ میں آ جاتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی کے بھی پیچھے ہم پورے کا پورا جو ہے نا کنبا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, پورے کا پورا ایک نہیں ہوتے جس طرح سے چوہے لگ جاتے ہیں کسی چیز کے پیچھے, ایک ہی جگہ پر چوہے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں تو وہ کھا کیا رہے ہیں, بس ان کو وہاں پر سے کھانا ہے. ہم لوگوں کا وہ حال ہو گیا, کسی کو بھی پکڑ لیا بس اسی کے پیچھے لگ گئے, جو اس نے کہا ہم نے سن لیا. کیوں؟ ہماری تو آنکھیں نہیں ہیں, جبھی تو اللہ نے ہمیں سمن اور بکمن کہا ہے. ہمارے دل اندھے ہو گئے, ہم اپنی سوچ سے کچھ بھی نہیں کرتے, صرف لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلاں نے یہ ایسا بول دیا, فلاں مولوی نے یہ بول دیا, فلاں اسکالر نے یہ بول دیا, آج اس کو پوج لو, آج اس کو پوج لو, سر یوں 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 ہلا لو, کیونکہ ہماری تو اپنی آنکھیں ہی نہیں ہیں, ہم نے تو کچھ نہ دیکھنا ہے نہ کچھ سمجھنا ہے. اور یہ لعنت ہمارے اوپر اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا. سو میں یہی کہوں گی کہ حجاب کا جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, واضح کیا ہے, وہ حجاب کا مطلب کچھ اور کر کے جو ہے وہ کچھ اور ہی کر دیا ہے. تو اس کچھ اور کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ اور زیادہ جو ہے اسلام جیسا خوبصورت جو پوری کائنات میں جو دین پھیلا ہوا ہے نا, اس خوبصورت ایک جو ہماری زندگی گزارنے کی جو ہمارا جو آکسیجن ہے, جو جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جنت کے رستے اس پر چل کر آؤ گے, تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ رستے جو ہیں وہ بند کر دیے اور ہم چل پڑے کسی اور کی طرف. اب نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ہم ہو گئے ہیں بیچ کے لوگ. تو بیچ کے لوگ آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, تو بیچ کے بندر بن گئے. اب ہو رہا گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کھینچ رہے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے, نہیں اللہ نے یوں کہا ہے, نہیں اللہ نے یوں کہا. ابے آپ پڑھو تو صحیح کہ اللہ نے بولا کیا ہے, اللہ کا مقصد کیا ہے, اور اللہ بتا کیا رہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو ہی مخاطب کیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی کر لو, کیونکہ ساری بنیاد جو ہوتی نا وہ ایک مرد کے ہی ذریعے پھیلتی ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت یوسف کا قصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی مینشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, میں یہ دوبارہ بات کر رہی ہوں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حجاب کی تلقین کی ہے, اس میں اس کی آواز ہے, اس کی نظر ہے, اس کا لباس ہے, اور اس کی وہ ساری مخصوص چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے, اس کو ڈھکنے کا اور اس طریقے پہ زندگی گزارنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ان رشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے لٹرلی مینشن کر دیا ہے کہ جو آپ کے خون کے رشتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل دی ہے. تو جو عورت اور جو مرد حجاب کرتا ہے نا, حجاب وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے, وہی عقل مند ہوتا ہے. اور جو عقل مند نہیں ہوتا وہ کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, لیکن وہ یہ مینشن کرتا ہے کہ نہیں یہی اللہ نے کہا ہے تو ہم یہی کریں گے. تو لہٰذا اپنی عقل کے تالے کھولیں, اپنی عقل کو اچھی طرح سے جھنجھوڑیں اور دیکھیں کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. آیا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے, یا آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں کھسکتے کھسکتے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا اور جہاں آپ کو شیطان کھینچ رہا ہے. تو اپنے لیے خود اپنا محاسبہ خود کریں, دوسروں کے پیچھے نہ چلیں. اسی لیے قیامت کے دن اپنے اللہ نے کہا تم ٹوکرے خود اٹھا کر لاؤ گے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے ٹوکرے خود اٹھا کے لاؤ گے, ورنہ تو بڑی فکر ہو جاتی. شوہر بیوی کی فکر کرتا, بیوی شوہر کی فکر کرتی, ماں بچے کی کرتی, بچہ ماں کی فکر کرتا, اور کوئی کسی کے ہاتھ نہیں آتا. تو بہتر ہے کہ اپنا ٹوکرا خود ہی صاف کریں, اپنا پلاٹ خود صاف کریں اور خود بنائیں اس کو.